अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के बदहाल शहर कराची से मैं हूं मसूद रज़ा। यूं तो बहुत सारी खबरें हैं बात करने के लिए। गैस का बहरान सर उठा रहा है, अपोजिशन सरापा एहतजाज बनी हुई है, आवाम परेशान है, कराची की इंडस्ट्री को गैस मिलना बंद हो गई है। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन भी हैं, बिलावल भुट्टो साहब बढ़ चढ़ कर तकरीरें कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो अपनी हुकूमत बनाएंगे कश्मीर में। हालांकि उन्होंने अपने 8 लोगों को वहाँ पर टिकट दिया है जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, मगर फिर भी वो ये दावा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को तनकीद का निशाना मुसलसल बनाया जा रहा है अपोजिशन की जानिब से, और ये सारा सिलसिला चलता रहता है। गैस का मामला बड़ा सीरियस है, इस पर ज़रूर बात करेंगे, लेकिन इब्तिदा में मैं बात करना चाहता हूँ। कल वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब ने एक तकरीब से ख़िताब किया, और ये तकरीब थी जहाँ पर इमेच्योर्स फ़िल्म प्रोड्यूसर्स जो थे उन्होंने अपनी शॉर्ट फिल्म्स बनाई थी और उनकी एग्ज़िबिशन थी वो, और वहाँ पर वज़ीर आज़म ने ख़िताब किया था। इस ख़िताब के बाद बीइंग अ आर्टिस्ट, क्योंकि मेरा भी फ़नून लतीफ़ा से कुछ ना कुछ ताल्लुक़ है, लिखने लिखाने का शौक़ है, तो मुझे लगा कि इसको थोड़ा सा इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। और सियासत चलती रहती है, तमाम मामला चलते रहते हैं, लेकिन जहन साजी और फ़न का इर्तिक़ा ये बड़ी मुश्किल से हो पाता है। पाकिस्तान में बदकिस्मती के साथ 60 की दहाई के बाद से जो हमारा फंडामेंटल कोड ऑफ सोसाइटी है उसे बुरी तरीके से ब्रेक किया गया है, और इस तरीके से ब्रेक किया गया है कि जो हम हैं हमें उसके बरअक्स पोर्ट्रे किया गया है। 60 तक पाकिस्तान का माशरा कुछ और था, 70 में हालात तब्दील हुए। भुट्टो साहब की शहादत के बाद ज़ियाउल हक़ की जब हुकूमत आती है 70 के आखिर में, उसके बाद से जो पाकिस्तान में इस्लामाइजेशन शुरू हुई तो पाकिस्तानी माशरे का चेहरा, उसका तशख़्ख़ुस बिल्कुल तब्दील कर दिया गया। और फिर ज़िया साहब की जाने के बाद पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आए, फिर नवाज़ शरीफ साहब की गवर्नमेंट आए, फिर पीपल्स पार्टी, फिर नवाज़ शरीफ, फिर मुशर्रफ साहब। हर दौर में हमने देखा कि मीडिया को इसके कंटेंट को ड्राइव करने की कोशिश की गई, और कल भी वज़ीर आज़म साहब ने बरमला ये बात की कि हमें अपने कंटेंट को किस तरह से पेश करना चाहिए और कंटेंट हमारा किस तरीके से होना चाहिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि तख्लीक़ी काम आपकी सोच के मुताबिक नहीं हो सकता। तख्लीक़ी काम तख्लीक़ करने वाले की सोच के मुताबिक हो सकता है, उस माशरे के मुताबिक हो सकता है जिसमें वो ज़िंदगी गुजार रहा है, जिन हालात से वो गुज़र रहा है, जिनको वो महसूस कर रहा है। लिहाजा खुदा के लिए इस सिलसिले को अब रोक देना चाहिए। कुछ बातें वज़ीर आज़म साहब ने कहीं जो मुझे लगता है कि सियाक़ व सबाक़ से थोड़ी सी हट कर बयान की गई, शायद रिसर्च कुछ कम थी। सुने वज़ीर आज़म साहब हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री के बारे में क्या कह रहे थे। हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री, क्योंकि मैं तकरीबन पाकिस्तान के साथ ही बड़ा हुआ हूँ, तो मैंने इसकी एवोल्यूशन देखी अपनी फिल्म इंडस्ट्री की। हम शुरू में गलत जाना शुरू हो गए क्योंकि हम इतने मुतासिर थे हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री से कि बेसिकली हमने उनको कॉपी करने शुरू कर दिया। सोच ये थी कि वो एक बेहतर इंडस्ट्री है और हम अगर उसको कॉपी करेंगे तो यहाँ भी हमें लोग देखेंगे। जबकि हमारा जो टीवी था उसके अंदर बहुत मुख्तलिफ कल्चर आना शुरू हो गया और हमारा टीवी हिंदुस्तान में देखा जाता था। मुझे बार बार ये कहा गया कि यहाँ लोग देखते नहीं, तो उस वक्त मैंने प्रेसिडेंट अर्दोगान से रिक्वेस्ट करके ये जो अर्थोग्रोल प्ले, ये जो सीरियल है, उनसे मैं लेके आया पाकिस्तान। अब उसके अंदर एक ऑल्टरनेट कल्चर है, लेकिन वो सेल करता है, लोग देखते हैं उसको। अब ये 3 बातें वज़ीर आज़म साहब ने इसमें कहीं। पहली बात कि जब हमने फ़िल्म बनाना शुरू की पाकिस्तान के क़याम के बाद, तो हम इंडिया की तरफ देख रहे थे। जिस वक्त बंटवारा हुआ है उस वक्त तमाम चीज़ों का बंटवारा हुआ है। उसमें फ़ौज का भी बंटवारा हुआ, ब्यूरोक्रेसी का भी बंटवारा हुआ, आवाम का भी बंटवारा हुआ, इंटेलेक्चुअल्स का भी बंटवारा हुआ, फ़िल्म इंडस्ट्री का भी बंटवारा हुआ। ये वही फिल्म मेकर्स थे, ये वही आर्टिस्ट थे, वही गुलूकार थे, वही मौसीकार थे जो इंडियन इंडस्ट्री में पहले काम कर रहे थे, और उन्होंने आकर यहाँ पे काम शुरू किया, और हमारी फिल्में इंडिया की फ़िल्मों को टक्कर देती थी और बड़ी ज़बरदस्त फिल्म हम बनाया करते थे। कोई किसी किस्म का इसमें एहसास महरूमी नहीं था, और जो मौजूदा तकाज़े थे उस वक्त उसके मुताबिक हम काम किया करते थे। तो ये कहना कि हम इंस्पायर्ड थे इंडियंस से, ये कहना गलत होगा, क्योंकि टॉप के एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, मौसीकार, उसमें बड़े बड़े मुसलमान नाम मौजूद थे जो पाकिस्तान आए, शायर पाकिस्तान आए जिन्होंने उसमें काम किया। फिर टीवी की बात की कि हमारा टीवी वहाँ पर देखा जाता है, आज भी हमारा टीवी बहुत अच्छा है। इसकी वजह है इंडिया में टेलीविज़न की इब्तिदा होती है 1959 में, लेकिन दिल्ली में जब ये टीवी वहाँ पर शुरू होता है
تو یہ ٹیسٹ ٹرانسمیشن ہوتی ہے جو بہت مشکل سے چند ہی لوگ اسے دیکھ پاتے ہیں، نہ ٹی وی سیٹ ہیں نہ ہی یہ پراپر نشریات ہوتی ہے۔ انڈیا میں ٹی وی آتا ہے 1972 میں مختلف شہروں میں، جیسے بمبئی ہے، کلکتہ ہے، دیگر، جبکہ پاکستان میں 66 تک پورے پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں، جس میں کراچی، لاہور، ایون ڈھاکہ میں جو پاکستان کا حصہ تھا، وہاں تک ٹی وی آ چکا تھا، اور ٹی وی پاکستان میں انڈیا سے پہلے کام کر رہا تھا اور بہت اچھا کام کر رہا تھا، اور پاکستان کی ٹریننگ ویسٹرن جو ٹرینرز تھے ان کے ذریعے ہوئی تھی، اور پاکستانی ٹی وی انڈین ٹی وی سے زیادہ میچیور تھا، تو اس میں بھی ہمارا کوئی ایسا ایشو نہیں تھا۔ تو کہنے کا مطلب صرف یہی ہے کہ حقیقت کو سامنے رکھیں۔ پھر وزیر اعظم صاحب نے ایک جمپ لگائی کہ جی ہمارے جو ڈرامے تھے وہ غلط ہوتے چلے گئے، اور پھر وزیر اعظم صاحب ترکی سے ایک ڈرامہ لے کر آئے، یعنی 1960 کے بعد سے وزیر اعظم نے جمپ لگائی 2020 میں، تو یہ 2020 کے درمیان جو کچھ ہوتا رہا ہم سب جانتے ہیں۔ تو خدا کے لیے چیزوں کو توڑ مروڑ کے پیش نہ کریں، کانٹینٹ پر حکومت کی اجارہ داری کو مسلط نہ کریں، قوانین کے مطابق معاملات چلتے رہے۔ ساتھ ہی ساتھ ٹورزم کے بارے میں وزیر اعظم نے کچھ کہا۔ ہمارے بدقسمتی سے بڑے بڑے ہمارے جو پولیٹیکل لوگ آئے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں اپنے ملک کا، کیونکہ ان کی چھٹیاں ساری لندن میں یا باہر ہوتی ہیں۔ کسی کو اندازہ نہیں ہے کہ اس ملک کے اندر اللہ نے کتنی نعمت ہے جو پاکستان ہے، اس میں کیا کیا اس نے چیزیں دی ہیں۔ میں وہ خوش قسمت انسان ہوں جس نے سارا ملک دیکھا ہوا ہے، اور میں بڑی دیر سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو سب سے بڑا اس ملک میں منی ارنر ہوگا وہ ٹورزم ہوگی۔ جی ہاں بالکل، ٹورزم کا بڑی گنجائش موجود ہے، اور یہ کہنا کہ کسی نے پاکستان دیکھا نہیں ہے، پاکستان بہت سے لوگوں نے دیکھا ہے، ہم نے پورا پاکستان دیکھا ہے، لیکن پاکستان میں سہولیات نہیں ہیں۔ 40 سال سے ہم دہشت گردی کے خلاف ایک جنگ میں مسلسل انوالو تھے اور اب تک انوالو ہیں، اور ہم ایسے ملک تھے جہاں پر باہر کے لوگ ہمارے ملک میں نہیں آتے تھے، ان کے ملکوں نے ٹریول ایڈوائزری جاری کی ہوتی تھی، اور ہمارے حالات ایسے نہیں تھے۔ اب موقع ملا ہے، اس حکومت کو بہترین موقع ملا ہے، سب سے بہتر پاکستان اس حکومت کو ملا ہے، تو اس حکومت کو پرفارم کرنا چاہیے، لیکن پرفارمنس کا یہ عالم ہے کہ گیس کا بحران ایک مرتبہ پھر سر اٹھا رہا ہے۔ کمل شوذب صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں، سینیٹر افنان اللہ خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، سسی پلیجو صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں۔ آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ کمل، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو معاملات ہیں آرٹ سے متعلق، فن سے متعلق، ان کی کانٹینٹ پر حکومت قانون سازی ضرور کرے، اس کا خیال رکھا جائے، سوسائٹی کے نارمز ہیں ان کا ضرور خیال رکھا جائے، ہم مسلم معاشرہ ہیں اس کا ضرور خیال رکھا جاتا ہے اور رکھا جائے گا، مگر یہ کہنا وزیر اعظم صاحب کی جانب سے کہ کس طرح کا کانٹینٹ ان کو پسند ہے، اور اپنے وزیر کو یہ کہنا کہ جی آپ اچھا کام کر رہے ہیں، آپ نئی سوچ لے کر آئیں، یہ ان لوگوں کے لیے جو تخلیقی کام کرتے ہیں ان کے لیے پرابلم بنتا ہے کہ جب وہ اپنا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، حکومت کی طرف سے اس میں کوئی معاونت ہو رہی ہوتی ہے تو ایک خاص ڈائریکشن کی طرف وہ معاملہ چلا جاتا ہے، آرٹ کی خدمت نہیں ہو پاتی، فن کا ارتقاء نہیں ہو پاتا، اس سے اجتناب کرنا چاہیے حکومتوں کو۔ پرائم منسٹر کی سٹیٹمنٹ کے سے جس سے آپ ڈس ایگری کرتے ہیں اس پہ آپ نے اپنی کمنٹری کی ہے، میں بہت ساری چیزوں سے اختلاف رکھتی ہوں، میں آپ کے سوال کا جواب دیتی ہوں۔ دیکھیں، وزیر اعظم صاحب نے اوور آل کانٹیکسٹ میں بیان کیا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کبھی بھی ہمارا فلم جو ہے وہ اچھی نہیں رہی اور کبھی بھی ہمارا ڈرامہ جو ہے وہ صحیح نہیں رہا۔ آپ نے جو ریسرچ پیش کی میں اس کو بڑھا دوں، کچھ ریسرچ میں نے بھی اس ٹاپک پہ کی اور اس کا پرپس کیا تھا وہ بھی میں آپ کو اپنے آرگیومنٹ میں ہی بتاؤں گی۔ دیکھیں، انیشلی آپ نے ٹھیک کہا ہماری فلم اچھی جا رہی تھی، بلکہ ہماری فلم ایسی تھی جس کی چربا کیا کرتے تھے انڈین فلم والے، اور اس میں بہت ساری سٹوریز تھیں جو شروع میں ہمارے بڑے اچھے ایکٹرز بھی تھے، ایکٹریسز بھی تھیں، پروڈیوسرز، اور ہمارا اسکرپٹ بھی بڑا اسٹرانگ ہوتا تھا اور موسٹلی پاکستان کا ہی کلچر اور پاکستان کی اپنی سائٹس دکھایا کرتے تھے۔ لیکن جیسے آپ نے بیان کیا کہ 70s کے بعد پھر فلم کو ایک کرائسس کا شکار ہوا، اور پھر کچھ نئے لوگ، یا میں نہیں سمجھتی کہ تجربہ کار تھے، نا تجربہ کار تھے، واٹ ایور، انہوں نے ایک ڈیفرنٹ کلچر پورٹری کرنا چاہیے۔ فار انسٹنس میرا تعلق ایک پنجابی گھرانے سے ہے، مجھے کوئی ایسی پنجابی فلمیں جو 80s میں آئیں یا 90s میں آئیں ایسی یاد نہیں پڑتی ہیں جس میں کوئی پنجاب کا کلچر ایگزیکٹلی شو کیا ہو۔ اب ہمارے پنجاب میں اس طرح نہیں ہوتا ہے کہ لوگ ڈنڈے سوٹے لے کے یا کلاشن کوف لے کے ایک ٹائم پہ 50 بندوں کو مار دیتے ہوں اور صرف خون خرابہ ہی ہوتا ہو۔
تو وہ کلچر تھوڑا وائلنس کی طرف گیا, ایگریشن کی طرف کمل گیا, میں اس کی وجہ بیان کر رہا تھا. مجھے ایک منٹ دیجیے مسعود, مجھے میں ذرا کریکٹ کر دوں, آپ نے سوال کیا, مجھے جواب دینے دیجیے. میں آپ ہی سے بات کر رہا ہوں کمل, یہ جو آپ بات کر رہی ہیں نا کہ پنجاب کا کلچر اس میں پورٹری نہیں کیا گیا, تو فلم انڈسٹری آپ کی کراچی میں موجود تھی, اور جب ضیاء صاحب نے پابندیاں لگائی ہیں اور فلم انڈسٹری پر بدترین وقت آیا ہے, تو کراچی میں فلم انڈسٹری ختم ہو گئی تھی. تو جو رہی صحیح کسر بچی تھی وہ پھر علاقائی زبان میں فلمیں بن رہی تھیں, پنجابی میں فلمیں بن رہی تھیں, اور اس میں وہ لوگ نہیں تھے, وہ ٹیکنیکل لوگ, وہ اسکلڈ لوگ موجود نہیں تھے. تو پھر جو حال ہوا وہ ہوا. مگر وجہ کیا بنی کہ ایک حکمران کا انٹرفیئر کرنا اس معاملے میں. مجھے ایک منٹ دیجیے گا مسعود, میں اسی طرف آ رہی ہوں, مجھے اگر آپ ایک منٹ دے دیں میں آرگومنٹ کمپلیٹ کر لوں. دیکھیں کچھ لوگوں نے اس وقت پھر ایک کلا بازی کھائی اور انڈیا کا چربا کرنے کی کوشش کی جو یہاں فلاپ ہونے لگ پڑی, تو وزیر اعظم کی بیسکلی اس طرف وہ ہائی لائٹ کرے تھے. دوسری بات, سائملٹینیسلی ہمارے ڈرامے اس وقت بہت اچھے بنتے تھے, اور پی ٹی وی ایک چینل تھا جس کا 8 سے 9 بجے کا ڈرامہ بہت سٹرونگ ہوتا تھا. ہمیں یاد ہے کچھ گھروں میں اگر ٹیلی ویژن ہوتا تھا تو پورا محلہ بیٹھ کے وہ پروگرام دیکھا کرتا تھا. اس میں وارث ڈرامہ, جانگلوز بعد میں آیا لیٹ 80s میں, اور بہت سارے ایسے ڈراماز ہیں جن کو تنہائیاں ہو گیا, اور جو ایک بہت سٹرونگ جس میں سٹوری ہوتی تھی, اور پاکستان کے لوگ اس کو دیکھتے تھے, پڑوس میں بھی دیکھا جاتا تھا, بلکہ اس کی وہاں زیادہ ڈیمانڈ تھی. پھر کیا ہوا, کچھ عرصے 90s میں ہم نے دیکھا کہ یہاں سوپ آ گئے, انڈین سوپ آ گئے, پھر کبھی کسی کی چوڑیاں تو کسی کی ساڑی, اور ایک تماشا بن گیا. اور اس کی نقل میں یا اس کی دوڑ میں جب ہمارے پاس بہت سارے چینلز آئے تو ہم نے کچھ اس سے ملتے جلتے کانٹینٹ پہ ڈرامے کو اپنے کو استوار کر لیا. پھر اگر آپ دیکھیں تو فلم انڈسٹری اور جو ٹی وی انڈسٹری کے بہت سارے فنکار اداکار جو پرانے ہیں اور سیزنڈ ہیں, وہ یہی کہتے تھے کہ ٹریننگ نہیں ہو پا رہی, اور کانٹینٹ کا جو ایک سکریننگ ہوتی ہے, جیسے آپ کی نیوز سے پہلے ایک کانٹینٹ کو چیک کیا جاتا ہے, ایک ایڈیٹر ہوتا ہے, وہ چیز ختم کر کے تو ایک ریس لگ گئی ہے کہ کوالٹی کو چھوڑ کے کوانٹٹی پروڈیوس کی جائے. تو اس چیز کو ہم نے دیکھنا ہے. دوسرا آپ نے کہا کہ حکومت کنٹرول کرے گی, نہیں جی, حکومت کنٹرول نہیں کرتی, لیکن جو قومیں ہوتی ہیں وہ ایک نیشنلزم یا ایک نیشنل نیریٹو کریٹ کرتی ہیں. اور آپ کیونکہ 5th جنریشن ہائیبرڈ وارفیئر میں اس وقت موجود ہیں, ہماری یوتھ زیادہ ہے, ہم نے ان کو کوئی ڈائریکشن دینی ہے, اور اس سارے کانٹینٹ کا بہت امپیکٹ ہوتا ہے نیریٹو میکنگ پہ, مائنڈ میکنگ پہ, تو اس کو ایک ڈائریکشن دینی ہے. جس طرح ضیاء الحق نے ایک سوشل انجینئرنگ کر کے آپ نے خود کہا, میں نہیں کہتی کہ اس نے اسلامائزیشن کی, اس نے بلکہ یہاں ریڈیکلائزیشن کی, اور کلاشنکوف اور ہیروئن کا کلچر جو عام ہوا, جی ہاں, تو اس کو ہم میں سے کسی نے بھی, میں سمجھتی ہوں آج تک اس کو ریورس کرنے کی سوشل انجینئرنگ کو کوشش نہیں کی. جیسے سیگمنٹڈ سوسائٹی بنتی گئی اسی کو لے کے ہم چلتے گئے. تو اگر ہم 1 پوائنٹ پہ آ جائیں گے, اور فیملی اورینٹیڈ اور فارورڈ لکنگ, جس میں ایک آپ دیکھیں بچیوں کے لیے کیا ہے. اب میں ڈرامہ زیادہ نہیں دیکھتی کیونکہ مجھے پسند نہیں, میں صرف 1 منٹ اور لوں گی, مگر جب میں بیٹھوں مجھے ایک خوفناک حد تک تکلیف ہوتی ہے کہ صرف ایک ہی چیز دکھائی جا رہی ہوتی ہے کہ جی لڑکی کی شادی ہو گئی, لڑکی کا افیئر ہو گیا, لڑکے نے 2 شادیاں کر لی, ایک سے شادی کی ہے, ایگزیکٹلی کمل, یہی ہوا ہے اس انٹرفیئرنس کی وجہ سے جو ضیاء کے زمانے سے شروع ہوئی, اور پھر نواز شریف صاحب آتے ہیں تو سر پہ دوپٹہ آ جاتا ہے, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آتی ہے تو دوپٹہ ہٹ جاتا ہے, مشرف صاحب آتے ہیں تو کیٹ واکس شروع ہو جاتی ہیں, عمران خان صاحب آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی ارطغرل بھی چلتا ہے نا. تو اس میں جو خواتین کے بہت سے ایسے سینز ہیں کہ ارطغرل جس کی وہ بات کرتے ہیں کہ وہ اس کو لے کر آئے, جو ترکی میں چلتا ہے بغیر سینسر کے, وہ یہاں پر ہم اسے سینسر کر کے چلاتے ہیں. تو ہم 60s میں جو ہمارے مسعود, مجھے 1 منٹ دیجیے گا. جی مسعود, آپ صرف وہ ایک آلٹرنیٹ صرف ایک دکھایا گیا ہے کہ دیکھیں آپ کی جو مارکیٹ ہے نا, وہ ضروری نہیں کہ سارا دن اسی قسم کے ڈرامے دیکھنا چاہتی ہے, وہ دوسرے ڈرامے بھی دیکھنا چاہتی ہے, وہ اپنی ہسٹری کو بھی گلوریفائی دیکھنا چاہتی ہے, اور وہ فیوچر کی ڈائریکشن بھی چاہتی ہے. کیا وجہ ہے کہ 67% اگر یوتھ ہے تو اس میں بچیوں کو آگے بڑھتا نہیں ہم دکھا سکتے, جب ہمارے پاس عرفہ عظیم جیسی بچیاں بھی موجود ہیں, ہمارے پاس ایئر فورس میں بچیاں موجود ہیں. انڈیا نے میں نے دیکھا ہے کہ اب کچھ جو ہے سوشل ایشوز پہ اور اپنی پروگریس جو انہوں نے کی ہے اس کمل آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں. دیکھیں میں واپس آتا ہوں آپ کی طرف, میں واپس آتا ہوں, مزید مہمانوں کو بھی میں پروگرام میں شامل کروں کہ یہ جو حکمرانوں کا ایڈوائز کرنا ہے کہ کانٹینٹ کیسا بنائیں, یہ تخلیقی کام ہے.
اس سے دور رہنا چاہیے. ضیاء صاحب کے دور سے یہ شروع ہوا, آج تک ہم سنبھل نہیں پائے, ہماری فلم انڈسٹری آج تک نہیں سنبھل سکی. سسی جی, آپ نے بھی ان تمام چیزوں کو قریب سے دیکھا ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آتی ہے تو پالیسی بدلتی ہے, نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ آتی ہے تو پالیسی بدلتی ہے, مشرف صاحب کی گورنمنٹ آتی ہے تو پالیسی بدلتی ہے. جو ہمارا فنڈامنٹل کوڈ آف سوسائٹی ہے, ہم ہیں جس طرح کے, وہ ہم پورٹری نہیں کر پاتے اپنے میڈیا کے اوپر, اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس سبجیکٹ بہت محدود رہ گئے ہیں. ہمارے ہاں انتہا پسندی بہت بڑھ گئی ہے, اس وجہ سے کہنے, سننے اور برداشت کرنے کی قوت بہت کم ہو گئی ہے ہمارے اندر. آپ کو لگتا ہے کہ حکمرانوں کو اس معاملے سے دور رہنا چاہیے, قوانین بنا دینے چاہیے, اس پر بات نہیں کرنی چاہیے؟ مسعود بہت شکریہ, آپ نے بڑا ہی انٹرسٹنگ اور ایک اہم ٹاپک جو ہے وہ زیر بحث آپ لے کر آئے ہیں. اچھی بات ہے, اس کو میں اپریشیٹ کرتی ہوں. وزیر اعظم صاحب تو بہت سارے حوالوں سے وہ اپنے آپ کو عقل کل اور افلاطون سمجھتے ہیں, لیکن اگر اسی چیز پہ بات کرنی تھی تو بہت سارے اور بھی وہ حوالے دے سکتے تھے. آپ نے بجا فرمایا, اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں جو بلکہ بہت ساری دنیا کے اور ممالک, چاہے وہ انڈیا ہو یا وہ جو سورس آف انسپریشن ہے یا رول ماڈل کی طرح طور پر پاکستان کے ڈراموں کی وقتاً فوقتاً کاپی کرتے ہیں, کیونکہ ہمارا ڈکشن, ہمارا اسکرپٹ, ہمارا ایکسپریشن, یہ ساری وہ انفارچونیٹلی ڈکٹیٹرشپ کے بار جو ادوار آئے ہیں اس میں انہوں نے تھوڑا سا نہیں, فریڈم آف ایکسپریشن جو آج کل بھی دیکھتے ہیں, اس دن بھی بلاول صاحب کی اسپیچ تھی تو وہ کچھ حصہ سینسر کر دیا گیا. لیکن یہاں ہمارے جو فن کے حوالے سے, ویسے بھی مسلم امہ میں طب ہو یا ایون فنون لطیفہ ہو, اس کے حوالے سے چاہے ہم حافظ کی شاعری ہو اور جامی ہو یا جو ہے نزار قبانی ہو, ان کی شاعریاں ہوں یا غالب ہوں, وہ ہوں, لیکن ہمارے اس کے ساتھ ساتھ اسکرپٹ میں بھی بڑی مضبوطی آئی جب سے ٹی وی آیا. بالکل. لیکن اس کے بات جو ہے, جب ڈکٹیشن پر چلانا آپ چاہتے ہیں تو وہ میرے خیال میں جو کریٹیوٹی ہے وہ اس سے بالا تر ہوتی ہے, تخلیقی چیزوں کو. ہاں, ڈائریکشن ایک طرح سے آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی جو ہے وہ ٹیکنیکل حوالوں سے یہ انڈسٹری ہے, ہماری فلم انڈسٹری کو بہت ضرورت ہے ہیلپ کی, یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی شک نہیں ہے. اور آپ نے دیکھا کہ یہ آپ کو پتہ ہے ثقافت کا محکمہ ہی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے دور میں ہی اس کی شروعات ہوئی. آپ کو آپ یو بین کیپنگ این آئی آن آل دیز تھنگس, آپ کو بڑا ہی بالکل ایسے ہی ہے لٹریچر, اور اس میں آپ کا بڑا گہرا, آپ چند لوگوں میں سے ہیں آپ کی نظر ہر جگہ پر ہوتی ہے, صرف روزمرہ کی خبروں پر نہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ہماری خواہش یہی تھی کہ اس وقت بھی بھٹو صاحب, محترمہ صاحبہ کی ہماری خواہش یہی تھی کہ جو بھی محدود ہمارے وسائل اس کو ایکسپینڈ کیا جائے, بہتر کیا, لیکن ہمارے جو حقیقی جو ہم روٹلیس قوم نہیں ہیں, ملک بھلے جو ہے ہم آئے ہوں 47 میں آیا ہو قربانیوں کے بعد اور بڑی جدوجہد کے بعد, انگریز کی غلامی سے آزادی ملی, بہت بڑا مرحلہ تھا, لیکن ہماری جو جڑوں میں جو کلچر ہمارا ہے, جو سویلائزیشن ہے, بڑی رچ ہے. اور اس کو آگے جو ہے ساری بات ہوتی پیشکش کی, پریزنٹیشن. بہت سارے ممالک میں ہم دیکھتے ہیں کہ تخلیقی چیزیں نہیں, لیکن پیشکش اتنی جاندار ہوتی ہے. کہتے ہیں دنیا میں کل 34 یا پلس جو ہے تھیمز ہیں کہانیوں کے حوالے سے, افسانوں کے, لیکن اس کا آپ اس کو پیش کیسے کرتے ہیں؟ آج کل تو پھر ڈیجیٹل وہ زمانہ ہے اور ساری چیز ٹیکنالوجی پر زیادہ وہ ہوتی ہے, اس کو بہتر کرنا چاہیے. لیکن میرے خیال میں یہ کہہ دینا کہ صرف وزیر اعظم صاحب نے ہی ملک دیکھا ہے, مجھے یاد ہے ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہماری سالگرہوں پہ ہمارے ابا جو ہے ہم چاپر بھی رینٹ کرواتے تھے, لیکن ایبٹ آباد میں کوئی سالگرہ کرتے تھے, دوسری جو ہے شنگریلا میں ہم بیٹھے ہوتے تھے, سوات میں بیٹھے ہوتے تھے. تو جو دیکھنے چاہتے ہیں, ملک کو گھومنا چاہتے ہیں, خواہش ہوتی ہے, تو صرف آپ جو ہے سندھو ندی کے کنارے سے کیلاش سے ہی شروع ہوں تو بہت ساری سو مینی. مگر میرے خیال میں اس جگہ وزیر اعظم کو یہ بات کرنی چاہیے تھی کہ ہمارے یہ علاقے ڈیولپ نہیں ہو پائے, اور ڈیولپ اس لیے ظاہر سی بات نہیں ہو پائے کہ ہم 40 سال سے تو دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. اس لیے نہیں ہوئے کہ حکمرانوں کا انٹرسٹ نہیں تھا, اگر انٹرسٹ ہوتا تو ڈیولپ ہوتے. جی مسعود میرے خیال میں, لیکن ہمارے یہاں جو بھی خوبصورتیاں ہیں وہ بہت ساری ہیں پاکستان میں,
بہت رچ ہے یہاں, پوٹینشیل بہت زیادہ ہے, تخلیقی ذہنوں کا بھی یہ خاص کرے جو یوتھ ہے یا اس سے پہلے کی بھی جو نسلیں ہیں, جو جنریشنز جنہوں نے بڑے محدود حالات میں وسائل میں فلم کو اس کو دیا. ہمارے ڈرامے کی کاپی ہوتی تھی, ہماری فلموں کی بھی کوئی زمانہ تھا, آپ کی بات درست ہے, اس کی بھی کاپی پڑوسی ممالک میں ہوتی رہی ہے. تو اس میں بات یہ ہے کہ جو جس چیز پر کرنی ہے, ایک تو فریڈم آف ایکسپریشن, دوسری یہ کہ ایک لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے اور مواقع ہونی چاہیے, اور جو ڈپارٹمنٹس کو اس پر ان پر چھوڑنا چاہیے, ان کو زیادہ وہ وسائل دینا چاہیے, منسٹریز کو اور ڈپارٹمنٹس کو ایکسپرٹیز پر فوکس زیادہ کرنا چاہیے. پھر ٹھیک, اچھا ایک بریک مجھے لینا ہے اور کچھ سیاسی معاملات بھی ہیں جن پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. سینیٹر عفنان اللہ خان صاحب, جو بھی مسائل ہیں نا اس وقت وہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہیں, چاہے وہ ہمارا فنون لطیفہ کا شعبہ ہو جس میں ولگرٹی اور چربا کلچر آ گیا, آپ لوگوں نے توجہ نہیں دی, پاکستان کو ایکسپلور نہیں کیا گیا, کبھی آپ لوگوں نے ڈیولپ نہیں کیا, آپ لوگ چلے جاتے ہیں دبئی اور لنڈن اور دوسری جگہوں پہ ویکیشنز کے لیے, عوام کا آپ کو کوئی خیال نہیں ہے. اور یہ گیس کا جو بحران ہے جس کے لیے آپ لوگ کہتے تھے کہ گیس کا بحران آپ نے بالکل ختم کر دیا ہے, وہ گرمیوں میں ایک مرتبہ پھر سر اٹھا چکا ہے, یہ سب آپ کی وجہ سے ہے بقول عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں عمران خان صاحب جو ہے, ایک انگریزی کا ورڈ ہے, دو ورڈ ہیں, سیلف آبسیسڈ, کہ آپ کو ہر چیز لگتا ہے دنیا کی آپ کے ارد گرد گھومتی ہے, ہر چیز جو ہے وہ آپ ہی, مطلب وہ جو بھی ان کی, اور آپ ان کی باتیں اگر سنیں تو اس کے اندر آپ کو پتہ ہے اکثر اوقات ان کا کوئی سر پیر بھی نہیں ہوتا. مطلب وہ جرمنی جاپان کا بارڈر میں لا دیا, حضرت عیسیٰ کا تاریخ میں ذکر نہیں ہے, ٹرین لائٹ کی سپیڈ پہ چل رہی ہے. اور اسی طرح پھر ابھی آج جو انہوں نے فرمایا ہے کہ میں ارطغرل لے کے آیا, یار نیٹ فلکس پہ ارطغرل ویسے ہی لگا ہوا ہوتا ہے, آپ ارطغرل ایسے لے کے آئے ہیں جیسے آپ نے کوئی اچھا میں آپ کو بتا دوں ایک چیز اس میں اور کہی جاتی ہے کہ پہلی مرتبہ جو ہے اس طرح کا کانٹینٹ پاکستان کی ہسٹری میں, آخری چٹان اور نسیم حجازی کے ناول سے ماخوذ ڈرامے یہ بلیک اینڈ وائٹ زمانے میں چل چکے ہیں بن کر, تو یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ ایسا کانٹینٹ ہمارے یہاں چل رہا ہے. اور ہم بالکل آپ ٹھیک 100% آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور بات اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ دیکھیں ہماری اپنی تاریخ بہت زبردست ہے. ہم نے جو ہے وہ بڑی قوتوں کو, ہم جو مغل امپائر تھی وہ سب سے ریچسٹ امپائر تھی آف اٹس ٹائم, لارجسٹ امپائر تھی ان ٹرمز آف پاپولیشن. پھر منگولوں کو جو ہے وہ کئی دفعہ ہم نے شکست دی جب پوری دنیا کو وہ ہراتے رہے ہیں. تو ہماری اپنی بڑی رچ تاریخ ہے, دوسری تاریخوں کو لا کے اپنے ملک میں پروموٹ کرنا بڑا زیادتی ہوتی ہے. پھر ہوتا یہ ہے کہ ہر کوئی ہمارے ملک میں کوئی اپنا جو ہے وہ ایڈریس جوڑ رہا ہوتا ہے, اچھا کانٹینٹ ہے, اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس یہ کانٹینٹ پہلے چل چکا ہے اس طرح کا, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہمارے لیے. یہ باقی جو مسائل ہیں نا ملک کے مسائل, اس کا نیگیٹو امپیکٹ بھی ہے. اچھا نہیں لیکن اس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ بھی ہے نا. آپ کو پروموٹ کرنا چاہیے اپنی لوکل انڈسٹری کو, آپ کو پروموٹ کرنا چاہیے اپنی ہسٹری کو, بجائے اس کے آپ دوسری دنیا کے, ٹھیک ہے وہ بھی دیکھیں, اس میں کوئی برائی نہیں ہے, اسلامک ہسٹری ہے وہ بھی, اس میں یہ نہیں کہہ رہا وہ نہ دیکھیں, لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس کا بڑا ایک امپیکٹ آتا ہے آپ کی پوری سوسائٹی کے اوپر. یہ بہتر ہوتا کہ ہم اپنے اچھے ڈرامے بناتے, اچھی فلم بناتے, اور ان کے اندر ہم اپنی جو ہسٹری ہے اس خطے کی اس کو پروموٹ کرتے, اسلامک ہسٹری کو پروموٹ کرتے, تو وہ زیادہ بہتر ہوتا. اب میں یہ جو آپ لوڈ شیڈنگ کی بات کر رہے ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ مطلب کہ ان لوگوں کو خدا کا خوف نہیں ہے. گرمیوں میں لوڈ شیڈنگ اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ انہوں نے ایل این جی امپورٹ نہیں کی. ایل این جی انہوں نے اس لیے امپورٹ نہیں کی کیونکہ ایل این جی ایک اول تو ان کی مس مینجمنٹ تھی اور کرپشن تھی. یہ مہنگے فرنس کے پاور پلانٹ چلاتے رہے, یہ مہنگی کیا کہتے ہیں فرنس امپورٹ کر کے بیچ میں کمیشن بناتے رہے, لیکن انہوں سے ایل این جی امپورٹ نہیں ہوئی, پورا کا پورا انفراسٹرکچر ہم لگا کے گئے. نہیں اس وقت یہ معاملہ نہیں ہے سینیٹر صاحب, اس وقت یہ معاملہ نہیں ہے. اس وقت معاملہ یہ ہے کہ ایل این جی ٹرمینل کی ڈرائی ڈاکنگ ہونی ہے اور اس کی صفائی کے لیے آخری تاریخ ہے 29 تاریخ, اس سے پہلے ورنہ ہم اس پر گیس منگا نہیں سکیں گے. تو ایک تو وہاں پر شٹ ڈاؤن ہوا, پھر سندھ میں جو دو بڑی آئل فیلڈ ہیں قادرپور اور ایک دوسری, ان کو بھی شٹ ڈاؤن کر دیا اور نیم البدل ہمارے پاس موجود نہیں تھا. پھر اب ہم ایمرجنسی میں کام کر رہے ہیں, مہنگا فرنس. میری گزارش جی, مجھے اس کا بہت اچھی طرح معلوم ہے سارے معاملے کا. دیکھیں جب آپ کی مینجمنٹ ہوتی ہے نا وہ یہی ہوتی ہے. ان کو 1 سال سے دونوں گیس ٹرمینلز جو ایل این جی کے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے مینٹیننس میں جانا ہے, یہ ان کی بات ہی نہیں مان رہے تھے. اس کے علاوہ جو ہماری جو گیس فیلڈ ہے انہوں نے بھی مینٹیننس میں جانا تھا. یہ اس کو مینیج کرنا ہوتا ہے نا آپ نے, کہ پہلے آپ ایک بند کرتے ہیں, پھر دوسرا بند کرتے ہیں, پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کون سا کب بند کرنا ہے, کس کو کب اسکیجول کرنا ہے. جب آپ کے ملک میں نکمے لوگ اہم پوزیشن سے بیٹھے ہوں گے تو نہ صرف آپ کی اکانومی کو ستیہ ناش ہوگا, آپ کے ملک میں جو چیز آپ کے ملک میں آلریڈی مسئلہ حل کر کے ہم گئے تھے, اب اس کی لوڈ شیڈنگ, گیس کی لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی ہے.
بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہم ختم کر کے گئے تھے, ان کو پکڑایا تھا, کیا کہتے ہیں, جیسے آپ نے بھی کہا کہ سب سے بہتر پاکستان انہیں ملا ہے, لیکن یہ اب کوئی نہ مانے, اس کا کوئی علاج نہیں ہے اس دنیا کے اندر. آپ کہتے رہے جو مرضی کہنا ہے, لیکن یہ حقیقت ہے کہ LNG جو ہے وہ بہت سستی ہے فرنس کے مقابلے میں, مگر پچھلے 3 سال سے یہ حکومت فرنس امپورٹ کی جا رہی ہے اور LNG امپورٹ نہیں کر پا رہی. میں کنول شوذف صاحبہ سے اس پر مس مینجمنٹ بھی ہے اور کرپشن بھی ہے. اچھا, کرپشن بھی ہے, آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں. تو کنول شوذف صاحبہ, یہ تو ایسا معاملہ ہے, دیکھیں یہ تو صرف مینجمنٹ کا معاملہ ہے, اور آپ کے یہاں اس پر ایک کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے ذمہ داروں کے تعین کے لیے. اب عوام کو کیا بھگتنا پڑ رہا ہے؟ کے الیکٹرک کہہ رہی ہے کہ ہم 9 سے 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کریں گے, کراچی کی صنعتیں بند ہیں, CNG اسٹیشنز پہ گیس نہیں مل رہی, اور یہ اس کا اثر پورے ملک پر آئے گا, اور یہ اس پر ہم خطیر زر مبادلہ خرچ کر کے مہنگا آئل خریدیں گے اور اس سے بجلی بنائیں گے, خزانے پر بوجھ آئے گا. یہ جو آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بچت کر رہے تھے کہ وزیر اعظم ہاؤس کا آپ نے بجٹ کم کر دیا, آپ ایک ایک پائی بچا رہے تھے, سب تو اس میں ضائع ہو گیا اس طرح کے کاموں میں. تو یہ تو بہت کیا کہیں اس کو, کہ یہ تو انتہا کی نالائقی اس کو کہیں گے, اور کیا کہہ سکتے ہیں اس کو؟ مسعود, میں 1 منٹ پہلے لوں گی رسپونڈ کرنے کے لیے. جو میرے بھائی ابھی بیان کر رہے تھے کہ وزیر اعظم سمجھتے ہیں کہ ان کو سب پتہ ہے. دیکھیں, جو بندے کی اچیومنٹس ہوتی ہیں نا, اور اس نے اگر تاریخ رقم کی اور اس کی کوئی کریڈیبلٹی ہو اور اس کی کریڈٹ کے اوپر بہت ساری سکسیسز ہوں, تو پھر اس کو حق بنتا ہے کہ وہ بات کر سکتا ہے. دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا نیٹ فلکس میں اویلیبل تھا, تو میرے بھائی تو نیٹ فلکس افورڈ بھی کرتے ہیں اور دیکھتے بھی ہوں گے, لیکن وزیر اعظم نے پاکستان ٹیلی ویژن پہ اس کانٹینٹ کو اویلیبل کرنے کے لیے یہ ڈرامہ باقاعدہ آپس میں ایگریمنٹ کر کے دونوں ملکوں نے, اور پھر اس کے بعد یہاں پہ چلایا ترجمہ کر کے اردو زبان میں. ان کے دور حکومت میں بھی ٹرکش ڈرامہ اوپن کیا گیا, جس کے خلاف انڈسٹری نے, لوکل ڈرامہ انڈسٹری نے پروٹیسٹ کیا کہ آپ نے اوپن کر دیا یہاں پہ. اس کے بعد انڈین ڈرامے آپ نے لا کے یہاں پہ سوپ ڈراموں کا کلچر پیش کیا. ایک چیز میں بتا دوں بھائی میرے, سن لیجئے نا, حوصلہ کیا کریں, بات سن لیے. ایک چیز ذہن میں رکھیے, میں نے صرف آپ کو کہا تھا کہ میں نے ریسرچ کی تھی, ایک مجھ سے سوال کیا تو میں بول رہی ہوں نا, میں اپنے ٹائم پہ بول رہی ہوں, آپ کے ٹائم پہ تو نہیں میں بولی. اب سوال پر آ مسعود صاحب صرف اتنا بتانا چاہتی ہوں, جی مجھے 1 منٹ دیجیے گا. یہ ضروری, آپ نے ایک اچھا ٹاپک اٹھایا ہے, سوشل ایشو ہے یہ بہت بڑا, اور اس کی امپلیکیشنز ہمارے روزمرہ زندگی اور ہماری مائنڈ شیپنگ کے اوپر بہت منحصر ہے. صرف اتنا بتانا چاہتی ہوں کہ ہم نے ہالی ووڈ کی کچھ 80s کی 90s کی, اور اس کے بعد جب نئی ملینیم سٹارٹ ہوا اس کی موویز کی ہم نے ایک انالیسس کیا قائد اعظم یونیورسٹی میں, اور ہمارا ایک ایکسچینج پروگرام تھا جس میں ہم نے موراکو جانا تھا اور ایک پیپر پریزنٹ کرنا تھا. اس میں ہم نے نیریٹو دیکھا کہ کس طرح عرب ممالک اور خصوصاً افغانستان اور پاکستان کے بارے میں مختلف فلموں میں یہ دکھایا گیا, ہالی ووڈ کی موویز میں, کہ یہ یہاں سے جو ہے ایکسٹریمزم بڑھتا ہے, اور یہاں کے جو لوگ ہیں وہ پتہ نہیں کتنے پسماندہ ہیں کہ وہ ٹینٹ لگا کے رہتے ہیں. اور آپ اگر وہاں کے علاقوں میں جائیں اور ابھی بھی مائک اٹھا کے دیکھیں تو ان کے ذہن میں یہ پرسیپشن بن گئی ان ملکوں میں کہ شاید یہ عوام جہاں کی, یا پاکستان میں شاید ٹینٹس میں لوگ رہتے ہیں, خواتین برقعے پہن کے پھرتی ہیں اور مرغیاں ایسے پھیر رہی ہوتی ہیں, کیونکہ جو چیز آپ دیکھتے ہیں وہی آپ کا پرسیپشن بننا شروع ہو جاتا ہے. شاہزب, آپ نے یہاں تک بات کر لی تو اب اگلا سوال بھی میرا اسی سے متعلق لے لیجیے. اب سن لیجیے ذرا, اگر ایک طرف مغرب ہمارا یہ پرسیپشن دیتا ہے تو ہمارے وزیر اعظم بار بار یہ پرسیپشن دے رہے ہیں کہ ہم فحاشی کو پروموٹ کرتے ہیں. آپ مجھے وہ ڈرامہ یا وہ پاکستانی فلم بتائیں جو ہالی ووڈ یا بالی ووڈ کی طرح فحاشی کو پروموٹ کر رہی تھی, اور ہمارا سینسر بورڈ کام نہیں کر رہا تھا, اور ہمارے ہاں کوئی ادارہ کام نہیں کر رہا تھا, اور ہم فحاشی پھیلا رہے تھے. آپ مجھے وہ ذرا فلم کا تو نام بتائیں نا. دیکھیں مسعود, میں زبانی تو نہیں آپ کو نام بتا سکتی, لیکن 90s کے بعد کچھ فلمیں آئیں اس طرح کی جب ہماری انڈسٹری نے کوشش کی کہ دوبارہ کھڑی ہو سکے, اور اس میں پھر ہم نے اس کو بہت فالو کیا جس کو بالی ووڈ کہتے ہیں, اور بالی ووڈ نے فالو کیا ہے ہالی ووڈ کو, اور یہ ایک حقیقت ہے. جو اگر آپ کہیں گے تو میں اس پہ پوری ریسرچ جو پیش کر دوں گی. ہمارے قوانین ہیں, جو ہمارا سینسر بورڈ ہے, کیا اس کو بائی پاس کر کے کچھ آیا؟ میرا خیال ہے ایسا ہوتا رہا, کیونکہ کچھ کانٹینٹ ایسا آتا رہا ان دنوں میں فلموں کے لیے, سینسرشپ کو دوبارہ کھولا گیا تھا. کچھ اگر کسی ویب پر آ گیا تو الگ بات, مین اسٹریم پر آ نہیں سکتا نا. فلم ہوئی تھی, نہیں آ سکتا, نہیں کچھ ہوئی تھی. کمل کیسے آ سکتا ہے, آپ بتائیں. مسعود صاحب, میں آپ کو صرف اتنا بتا رہی ہوں کہ ہمارے جو کامیڈی کا معیار تھا, کامیڈی کے نام پہ ایسے ڈائلاگز لائے گئے, ایسا کانٹینٹ استعمال کیا گیا, اور اس طرح کی معاملات چلائے گئے جس کو میں نہیں سمجھتی کہ جو ہمارے کلچر کو ریفلیکٹ کرتا تھا. بالکل اسی طریقے سے جس طرح پنجاب کی فلمیں چلائی گئیں جو پنجاب کے کلچر کو ریفلیکٹ نہیں کرتا تھا.
اور یہ میں آپ کو فرام دی ہارسز ماؤتھ بتا رہی ہوں. دوسری بات جو آپ نے کہا کہ فحاشی ہمارا کلچر نہیں, جی بالکل نہیں ہے, لیکن جو بات ہوئی پچھلے دنوں وہ کانٹینٹ تھا انٹرنیٹ پہ جو اویلیبل ہے. دیکھیں اور پھر اس میں ایک کنٹروورسی بھی کریٹ کی گئی کہ جی بچوں کے نام پہ اور اس طرح کی باتیں کرنا. دیکھیں جب آپ کسی کو اگر ایسا کانٹینٹ اویلیبل ہے تو ضروری نہیں ہے کہ جس کے بارے میں جس کو وہ دیکھ رہے ہیں وہ محدود سوچ بھی اسی کو ہی وہ جا کے کوئی اٹیمپٹ کریں گے. جس معاشرے میں امپیکٹ ہو جائے اور اس طرح کی اگر خدا نخواستہ آپ کی مائنڈ شیپنگ ہو جائے اور ڈپریشن اور سٹریس اور اس کے ساتھ ساتھ فرسٹریشن بھی آنی شروع ہو جائے تو پھر یہ اسی طرح کے مظلوم بچے اور خواتین جو بھی اویلیبل ہوتی ہیں عام وہ کمل مجھے ایک بریک لینا ہوگا. میں دوسری ٹاپک پہ جانا چاہ رہا تھا, لیکن آپ گفتگو کو جس نہج پر لے آئی ہیں, اگر آپ میڈیا کو اور عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں اس کو آپ واقعی جوڑ رہی ہیں ریپ واقعات کے ساتھ, اور جو وزیر اعظم صاحب نے گزشتہ دنوں بیان دیا اسی کا تسلسل ہے, اور یہ کل کی جو اسپیچ ہے اور اس کے اندر جو یہ فحاشی کی بات ہے یہ بھی اس کا تسلسل ہے, تو پھر اس پر سسی جی سے میں ضرور سوال کروں گا, ان سے ان کا موقف لوں گا کہ یہ ہم کیا بات کر رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں. کیا واقعی اگر پاکستان میں ریپ کے واقعات بڑھ رہے ہیں تو ان کے پیچھے یہ عوامل ہیں یا کچھ اور ہے؟ ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. سسی جی, خواتین کے لباس اور زوم آئینے جملے اور اس طرح کا کانٹینٹ یہ ریپ کو جو ہے اس کے واقعات کے بڑھنے کا سبب ہے, یہ بات مسلسل کہی جا رہی ہے. وزیر اعظم صاحب دہرا رہے ہیں, وزیر اعظم صاحب کے ترجمان کے بعد دہرا رہے ہیں, اور میں یہ سن کے پریشان ہو رہا ہوں کہ ہم کہاں پر آ گئے ہیں کہ ہم جس ڈرامے کو یہاں پر چلانے پر فخر محسوس کرتے ہیں ارطغرل, اس کے بھی کچھ مناظر ایسے ہوتے ہیں جو ہم بلر کر کے سینسر کر کے دکھاتے ہیں. ترکی میں دکھائے جا سکتے ہیں, ہمارے یہاں نہیں دکھائے جا سکتے, دکھائے جائیں گے تو شاید ریپ کے واقعات بڑھ جائیں گے. حنیف صاحب نے بڑا زبردست لکھا کہ اب کیا کفن پہنی ہوئی عورت تک تو یہاں محفوظ نہیں ہے, اب اور کون سے کپڑے پہنانے ہیں؟ کیا کہیں گی آپ؟ مسعود صاحب یہ بڑا ہی ایک المیہ ہے کہ مجھے اگر موقع دیں گے تو میں ایکسپلین کر دوں. جی. چیف ایگزیکٹو جو سب اداروں کو جو ہے وہ لیڈ کرتے ہیں انسانی حوالے سے, سب سے بڑا عہدہ, تو وہ خود آ کر وزیر اعظم ایسی بات کریں تو فاطمہ اور زینب یہ جو بچیاں تھیں تو یہ انہوں نے کون سے کپڑے پہنے ہوئے تھے؟ نہ صرف بچیاں لیکن چھوٹے بچوں کے بھی جو ہے زیادتیاں ہوتی ہیں. میں نے یہی تو بیان کیا ہے, اگر آپ سن لیں تو بات بہتر ہو جائے گی کہ فرسٹریشن میں بچوں بیچارے تو وہ تو اس کا شکار ہو جاتے ہیں جو فرسٹریشن آپ معاشرے میں پیش کر دیتے ہیں. انٹرنیٹ مسعود میں نہیں بولی ان کی بات. جی سر جی کو بات کرنے دیجئے, کمل پھر آپ بات کر لیجیے گا. میں گرے ایریاز بھی ہیں, بہت سارے مسائل ہیں, لیکن اگر وزیر اعظم خود آ کر یہ کہیں گے اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. میں آپ کے پروگرام میں بھی اس کو کنڈیم کرتی ہوں, ساری دنیا کنڈیم کر رہی ہے, جو بھی ذی شعور لوگ ہیں, کیونکہ ایسی چیزیں پھر وہ جو ہزاروں جو کیس جو ہے ابھی تک جو ہے ٹرائل جن کی منتظر ہیں, وہ مائیں, بچیاں, بہنیں, جن پر ایک اسٹگما, ایک داغ دھبا ان پر بھی لگ گیا, جن کا قصور بھی نہیں تھا, اور گلٹ کا احساس یعنی ان کے زمرے آ گیا. ان کے سارے خاندان جو سفر کر رہے ہیں سالوں سے, ایک تو ہمارا جو یہ انصاف کا سسٹم ہے اس میں بھی آپ کو پتہ ہے بہت سارے جو ہے مسائل ہیں, تو وہ تو ویسے ہی جیتے جی وہ مر جاتی ہیں. ایون بچے جو ہوتے ہیں لڑکے بھی, تو وہ تو ایک عذاب نازل ہو گیا. ہمارے یہاں ریہیبلیٹیشن یا سائیکولوجیکل جو مسائل ہوتے ہیں اس حوالے سے بھی اتنے سدباب نہیں ہیں, اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے سب کو مل کر. وہ تو پھر آپ کی سوسائٹی کی آدھی آبادی تو کیا آپ کے دوسرے یعنی بچوں کو یعنی ذہنی طرح مفلوج بنا دیا, ایک یعنی ان کو اور فرسٹریشن میں اور گلٹ کا جو احساس ہوتا ہے نا, یہ ریئلائزیشن that is terrible, اس کا کوئی بھی نہیں تھا. ٹھیک, میں افنان صاحب سے بھی ذرا اس پر لے لوں کیونکہ ورنہ وقت ختم ہو جائے گا. افنان صاحب, یہ جو سینما ہوتا ہے نا یہ ہوتا ہی ریٹڈ ہے, ٹی وی ریٹڈ نہیں ہوتا, سینما ریٹڈ ہوتا ہے کہ اس میں 13 سال تک کی عمر, 16 سال کی عمر, 18 سال کی عمر تک کے کانٹینٹ لگتا ہے اور وہی لوگ جا کے دیکھتے ہیں, تو اس کا مطلب ہی کچھ اور ہے. آپ کیا کہیں گے, یہ ریپ کا سبب بن رہا ہے ہمارے یہاں؟ دیکھیں, جو اگر ریپ کے اوپر جو ریسرچ وغیرہ ہوئی ہے اس کے اندر تو جو لوگ ریپ کرتے ہیں ان کا زیادہ کم انٹرسٹ جنسی معاملات میں ہوتا ہے, زیادہ اس بات پہ ہوتا ہے کہ وہ اگلے کو کنٹرول کر سکتے ہیں, ان کے اوپر طاقت جو ہے اپنا اس کا اظہار کر سکتے ہیں. جو ریسرچ ہے وہ تو یہی کہتی ہے کہ یہ اس کا زیادہ معاملہ سائیکولوجیکل ہے,
جو کہ آپ ایگزرٹ کرتا ہے ایک بندہ دوسرے کے اوپر، کمزور آدمی کے اوپر، کمزور انسان کے اوپر. تو اب وہ جب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ عورتیں اور بچوں کے اوپر زیادہ وہ لوگ نشانہ بنتے ہیں اس قسم کے معاملات کا. تو اب اس کے عمران خان صاحب کو ہو سکتا ہے اس ریسرچ کا نام معلوم ہو سکتا ہے، انہوں نے پڑھا ہی نہ ہو، تو وہ اب ظاہر ہے ان کے جو ذہن میں اس وقت آیا ہوگا انہوں نے بول دیا ہے. تو یہ بھی اس کو اتنا زیادہ میرا خیال ہے سنجیدگی سے لینا بھی نہیں چاہیے. بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو وہ کہہ جاتے ہیں جس کی نہیں سنجیدگی سے لینے کی وجہ صاحب یہ یہ ہے، ہماری سوسائٹی کا سنجیدگی سے لینے کی پرابلم ہے، وجہ ہم یہ ہے کیسے اس کو سیریس نہ کہ لیں. جو فرسٹریشن معاشرے میں تدارک بڑھ کریں رہی گے، ہے، فیکٹس نہیں اگر مدرسوں میں بچے صاحب محفوظ اگر رہیں گے، فیکٹس نہیں پتہ چلیں گے، اگر ایشوز کو ہم ہائی لائٹ نہیں کریں گے تو اس کا تدارک کیسے ہوگا؟ ہمارے بچے سیف نہیں، ہماری خواتین سیف نہیں. چلیں ایک بریک اور لینے یہ دیں، کہہ بریک رہے کے کہ بعد اس کو بات serious کرتے نہیں ہیں. لینا. یہ جب ضیاء صاحب کا دور آیا تھا اور پاکستان بھر سے ریڈ لائٹ ایریاز ختم کیے جا رہے تھے اور فلم انڈسٹری کو جو ہے وہ ختم کیا جا رہا تھا، تو جوش ملیح آبادی نے یادوں کی بارات میں لکھا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ نالیوں میں کپڑے ٹھوس دیں گے تو گٹر کا پانی آپ کے صحن میں بھرے گا. کیا وہی کام ہو رہا ہے؟ ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں. کمل آپ سے خاص طور پہ معذرت چاہوں گا، میرے پاس وقت بالکل ختم ہو گیا. انشاءاللہ پھر کسی نشست میں مزید گفتگو کریں گے. آپ کا بہت شکریہ سینیٹر عفنان اللہ خان صاحب، آپ کا بہت شکریہ. سسی پلیجو صاحبہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور آرٹ کو، فن کو آزاد چھوڑ دیں، اس پر قدغن نہ لگائیں. اگر قدغن لگائیں گے تو یہ کبھی پنپ نہیں سکے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.